नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। उम्मीद ग्रुप की डायरेक्टर हैं और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाती हैं, रियल इस्टेट से इनका ताल्लुक़ है, रियल इस्टेट ब्रोकर हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ऐसी शख्सियत जिसको सुनकर आप सब खुश होंगे कि आज मैं इनका इंटरव्यू करने आई हूँ स्टूडियो में, और ये कि इंग्लिश में न्यूज़पेपर में लिखती रही हैं, और ये कि बहुत ज़्यादा कॉलम इन्होंने लिखी है इंग्लिश में, उर्दू में। और अब ज़्यादा सस्पेंस में आप लोगों को मैं नहीं रखूँगी और नाम बताऊँगी। नाम है उनका आयशा अरशद, और आज मैं इनको स्टूडियो में वेलकम कहती हूँ। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहत। क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। ठीक। बहुत दूर से सफ़र करके आप आ गई हमारे प्रोग्राम में। आपकी मोहब्बत में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई, आप इतनी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं कि आप कॉलम निगार भी हैं, राइटर भी हैं, और फिर आपने मास्टर इकोनॉमिक्स में किया, फाइनेंस में किया, मूवी डायरेक्टर भी हैं, और रियल इस्टेट ब्रोकर भी हैं। इतनी सारी चीज़ों में इतने गुण हैं आप में, और ये कि कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत हैं, और ये टोरंटो और GTA में, बल्कि हमारे कनाडा में तमाम लोग आपसे वाकिफ़ हैं। आप बड़ी खूबसूरत शख्सियत है आपकी। तो मैं इसी हवाले से बात करूँगी कि ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद, तो ये क्या है, कब से आपने इसको कायम किया, और इसका मकासद क्या थे, इसको बनाने के क्या था आपके जहन में कि क्या करना चाहती थी आप? सबसे पहले तो इसका नाम उम्मीद है उर्दू में, हाँ, और इंग्लिश में भी उम्मीद ही होता है, लेकिन इसका एक्रोनिम यही है, अनमैच्ड मूवमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड। वाह। तो डिसएडवांटेज में हम लेके नहीं आते उन स्पेशल लोगों को, ये नहीं, इस तरह डिसएडवांटेज होता है कि हो सकता है कि अगर मैं फ्रेंच नहीं जानती, या मैं कोई अपनी इंजीनियरिंग स्किल नहीं जानती, या मुझे कोई और चीज नहीं आती, तो मैं डिसएडवांटेज हूँ। वाह। तो जब हम डिसएडवांटेज होते हैं तो हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, मदद के, हमें, हमारा दिल होता है कि हमें कोई हेल्प करे तो हम अपने उस प्रोजेक्ट में, उस काम में निकल जाएं। तो उम्मीद का मकसद ये था कि इस तरह के सारे लोग, जिनमें हम खुद भी शामिल हैं, कि जिन जिन चीजों में हमारी कमियां हैं वो हम एक दूसरे के साथ मिलकर तो पूरी कर लें, और हमारे काम भी मुकम्मल हो जाएं, और हमारी नेटवर्किंग भी हो जाए, हम एक दूसरे के दोस्त भी बन जाएं। वाह वाह, बड़ा अच्छा काम किया आपने। और ये मैंने देखा कि हमेशा सीनियर ग्रुप को आपने इकट्ठे किया जी, और बड़े खूबसूरत प्रोग्राम भी किया आपने। उम्मीद इंटरनेशनल, उम्मीद इंटरनेशनल। तो ये कि ये सीनियर को इकट्ठे करना, उनके प्रॉब्लम्स जानना और उनको टाइम देना, तो ये एक तो बड़े मतलब फलाही काम में शामिल हो जाता है ये सारी कुछ। आज जैसे कि मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ कि आप बचपन से, चूँकि आपका माइंड भी ऐसे ही था कि आप फलाही काम की तरफ ज़्यादा, तो आप कहाँ पैदा हुई और क्या आपका मकसद था कि क्या, किस काम को लेकर हम कनाडा में शुरू करें और सारे सीनियर को इकट्ठा करें? फरहत, आपने जो क्वेश्चंस किए ना ये बहुत अच्छे हैं, बस मैं ट्राई करूंगी कि मैं इमोशनल ना हूँ, प्रैक्टिकल होकर थोड़ी सी बात बताऊं। मैं अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लाइक वो लोग इस तरह के हैं, बहुत इज्जतदार और बड़े पढ़े लिखे लोग, फैमिली मेरी है, पेरेंट्स वगैरह बाअदब किस्म के लोग हैं। बिल्कुल, लगता है आपको तो देखकर। जो नॉर्मल सी बात है, जो हमने वालिदैन की मैं तारीफ जैसे भी करूँ, वो ये तारीफ है कि बड़े बाअदब और बड़ा तरीका और सलीका सिखाने वाले लोग, मुहज़्ज़ब, अदबी घराना। बिल्कुल। तो मेरी पैदाइश जो है वो है, मेरी पैदाइश गांव में। हाँ, मैं गांव में पैदा हुई हूँ, और बाकी मेरे बहन भाई सारे लाहौर में और इधर उधर सब जगह, लेकिन मैं गांव में पैदा हुई, और मैं इस बात पे बहुत, मेरी ये प्राइड है कि मैं गांव में पैदा हुई। क्योंकि आज तक मैंने कभी लाहौर को ओन नहीं किया, सारी उम्र लाहौर में रही, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा दिल यही है कि मैं एक गाँव की पैदाइश हूँ, और मैं गाँव की जैसी जिंदगी होती सादा, मैं बस वैसी रहूं। ये चीज मैंने अपने ऊपर आने ही नहीं दी कि मैं बनावट में आऊं, ये एक पहली चीज। दूसरा ये कि वालिदैन की वजह, वालिदैन में मैं, अपनी दादी ने मुझे पाला, अच्छा, ग्रैंड मदर ने मुझे पाला, जो कि विडो हो गई थी व्हेन शी वाज 24, और शी वाज अ वर्किंग वुमन। आपको पता है कि गांव में भी रह के उन्होंने सारी जमीनें और सारा काम किया, लेकिन मेरी जो अपब्रिंगिंग थी वो उन्होंने की ना। अच्छा, तो उससे क्या हुआ कि वो, आपको पता है कि जितनी उन्होंने वहां गांव के लोगों की हेल्प करनी थी या कुछ करना था, वो समझे मेरे ना उसमें आ गया।
ہاں ہاں میری ہاں. روح میں چلا آپ کے گیا. جینس میں وہ چیزیں آ گئی, بچپن سے آپ نے وہی بچپن سے ماحول وہی دیکھا, وہ سب میں کچھ نے دیکھا. اپنی دادی کا جو عروج ہے وہ بھی دیکھا, ہاں اور ہاں, اس کے بعد جب وہ بوڑھی ہو گئیں اور ان کا جب زوال. میں نے وہ بھی دیکھا. ہاں ہاں ہاں. تو جب یہاں پر بھی آنے کا ایک مقصد ایسے ہی تھا کہ میں وہاں پاکستان میں بھی ورلڈ بینک میں ایز فائنانس مینیجر کام کر رہی تھی, ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ میں. تو مجھے ایک دم سے میں نے اپنی وہاں این جی او بنائی, اینڈ وہ وہاں بچوں کے لیے تھی, ڈسیبل بچوں کے لیے. جو گاؤں میں بچے تھے, جو 8 9 10 بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ڈسیبل ہو جاتے ہیں, ان کو ماں باپ گلی وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ غریب بہت ہیں. پاکستان ملک بہت غریب ہے, اور وہ گاؤں آپ لوگوں نے شاید وہاں جا کے دیکھے بھی نہیں ہے, اصلی سلمز ہیں. اس گاؤں کا نام کچھ بتائیں گے آپ؟ پنڈ بھوتیاں اس کا نام تھا. یہ کس طرف ہے, کہاں, لاہور سے کتنا دور ہے؟ لاہور سے یہ تھوڑا سا دور ہے, لاہور سے باہر ہے. یہ اسی سائڈ پر, مجھے بہت زیادہ بہت پرانی بات ہے, لیکن یہ رائے ونڈ کی سائڈ پر نہیں ہے, دوسری سائڈ پر جہاں پر یہ میاں صاحب وغیرہ کا, شہباز شریف وغیرہ کے گاؤں ہے نا, ان کا ایک نام ہے جاتی عمرہ وغیرہ کے, اس سائڈ پر یہ گاؤں ہے. ادھر میں نے یہ کام کیا بہت زیادہ. ان کو میں نہیں جانتی کیونکہ میں تو اپنا ہی کام کرتی تھی. ظاہر ہے اس وقت تو یہ ہوں گے بھی نہیں میرے خیال میں, اقتدار میں یہ سارے صاحب حیثیت لوگ اس وقت اقتدار میں نہیں تھے. جی, تو وہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہاں پہ ہاسپٹلز وغیرہ تھے. تو وہاں 78 بچے تھے میرے پاس, جن کی پھر پاکستان کی بات کر رہی ہیں, بات کر رہی ہوں جب میں یہاں آنے سے پہلے. تو وہ اسکل ڈیولپمنٹ ان کے لیے شروع کی گئی تھی, ان کی دوائیوں کا کام کیا تھا, ان کی اسپیچ تھراپیز تھی. سارے ڈاکٹرز کو, جو ہمارے اسکلز والے لوگ تھے جتنے بھی لوگ, ان سب کو جمع کیا تھا. وہاں ایک جگہ لی گئی تھی, وہاں یہ روز آتے تھے بچے, اور میں لاہور سے اتنی دور روز جاتی تھی ان کے لیے, شام 7 بجے 8 بجے تک. ساتھ ایک شیلٹر تھا میرا, وہ اس میں جو بچیاں ادھر ادھر سے آتی تھیں, گم ہو جاتی ہیں یا کچھ, وہ ہمارے پاس آ جاتی تھی, وہ وہاں رہتی تھی. وہ شیلٹر تھا. پھر میں نے ایڈلٹ اسکول شروع کیا تھا کہ یہ جو خواتین پڑھ نہیں سکتی ان کو پھر میں خود پڑھاتی بھی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے این جی او شروع کی تھی تو تب یہ ذہن میں آیا تھا, اور لوگوں نے بتایا کہ آپ کو فنڈز ملتے ہیں, لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ 3 سال کے بعد ملتے ہیں. تو میں نے اپنا این ڈی پی کا, ورلڈ بینک کا جاب چھوڑ دیا تھا جب میں نے این جی او بنائی تھی. پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ سے جابس کیے. وہ میرا ایک جاپان کا پروجیکٹ تھا, جائکا کا, اس میں پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ کام کیا, ایسرا میں کام کیا, ٹی وی او میں کام کیا. میں نے کافی زیادہ کام کیا صرف اپنی اس این جی او کو, ان بچوں کو پالنے کے لیے, وہ جو میں نے اتنے سارے جمع کیے. واہ. پھر ایک دن ہمیں پتہ لگا کہ ہم کینیڈا آ رہے ہیں, تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میرا تو اتنا زیادہ کام ہے, میں اس کا کیا کروں گی. تو میرے ابو نے مجھے یہ کہا کہ لوگ تو باہر جاتے ہیں, کچھ بنا لیتے ہیں کوئی پیسے وغیرہ, تو تم بھی ایسے کر سکتے ہو. تو میں نے کہا ابو یہ تو رہ جائیں گے اکیلے, وہاں جمع کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, ہو سکتا ہے کہ بیکاز یو آر ورکنگ فار ہیومینٹی, تو ہیومینٹی وہاں بھی تو لوگ ہیں, ہو سکتا ہے ان کو آپ کی یہاں سے زیادہ ضرورت ہو. بالکل, وہاں بچوں کے لیے کام کر رہی تھی, اور یہاں آپ نے بڑوں کے لیے سینئر کے لیے کام کیا. 2005 میں جب میں یہاں آئی, یہ بات مجھے آج بھی بہت ریگریٹ ہے کہ میں ابھی تک وہ جمع ہی نہیں کر سک رہی کہ میں وہاں واپس جا کے ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. نہیں, یہاں پر بھی آپ بہت کچھ کر رہی ہیں. آپ سینئر کے لیے اتنا اچھا پروگرام امید گروپ جو چلا رہی ہیں آپ, تو میں نے خود دیکھا ہے, باضابطے چشم دید گواہ ہوں اس چیز کی کہ کس طرح سے آپ نے سینئر گروپ کو اکٹھا کیا ہے, اور ان کے لیے کس طرح سے آپ نے ایکٹیو ہو کر کے کام کیا. بلکہ میں اگر آج نہ ہو تو میں محسوس کر سکتی ہوں, بتا سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی ساتھی تھیں, یہ عائشہ ندیم, عائشہ ارشد تو آپ خود ہیں, اور عائشہ علی, یہ 3 کا گروپ تھا. تو میں نے یہ شروع سے دیکھا کہ یہ تینوں بہت ایکٹیو رہی ہیں الحمدللہ. یہ تینوں خاتون جو تھیں امید گروپ کی, انٹرنیشنل امید انٹرنیشنل کی کرتا دھرتا تھیں, اور بہت خوبصورت پروگرام. 3 جو ہے ہم 3 ہیں, وہ ابھی بھی 3 ہی ہیں. اچھا, ہم اب بھی 3 ہیں, اور اب بھی سارے کام کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی کبھی آگے ہو جاتا ہے, کوئی پیچھے ہو جاتا ہے, کیونکہ سب کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو امید نے ایک چیز ہمیشہ رکھی ہے کہ جس کے پاس جتنا ٹائم وہ خوشی سے دے سکے, اپنے بچوں اور اپنی فیملی کو چھوڑے بغیر, پہلے ان کے کام پورے کرو, پھر امید کے لیے کام کرو. تو وہ پھر جو کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے, کبھی کوئی پیچھے چلا جاتا ہے, لیکن ہم 3 ہمیشہ سے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ سے آخر تک ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ساتھ مل کر کام کریں. اور یہ جو ایک کہاوت ہے کہ 1 سے 2 بھلے,
تو آپ تو 3 ہیں ماشاءاللہ اور ٹرپل اے ہے. ہاں بالکل, ہاں ٹرپل اے ہے, ہاں 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 بالکل بالکل. اس کے علاوہ آپ تو ظاہر ہے بہت مصروف رہی ہیں, اور اس کے بعد امپلائمنٹ ایجنسی, اور پھر ریئل اسٹیٹ کا بھی آپ نے, ریئل اسٹیٹ بروکر بھی ہیں آپ, اور یہ کہ آپ لکھا کالم بہت لکھی آپ نے انگلش میں, تو یہ ساری چیزوں کو دونوں میں لکھی ہے. تو کس قسم کے کالم ہوتے تھے, کس موضوع کو چنا آپ نے؟ فرحت اصل میں جو, کیونکہ یہ آپ کا ایک ادبی پروگرام ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ ادب سے اس طرح تعلق میرا ہمیشہ رہا کہ میں نے آپ اگر نام بولوں, کرشن چندر, امرتا پریتم, رابندر ناتھ ٹیگور, چارلز ڈکن, شیکسپیئر, سب کو پڑھا آپ نے؟ یہ ساری میں نے 10ویں جماعت سے پہلے پڑھ لیے ہوئے ہیں. واہ. ہاں, اشفاق احمد اور جو ہیں آپ کی یہ سارے لکھنے والے وہ ہیں, یہ سارے وہ لکھنے والے ہیں جنہوں نے میرے دل کے اندر گھر بنائے ہیں. واہ. مجھے کچھ, آپ مجھے یہ کہیں گی کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں, میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ میں نے جذب کر لیا. واہ واہ, وہ چیزیں جذب ہو گئی مجھ میں, کیونکہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے کچھ ایسا لکھا کہ جیسے کسی کی شخصیت بن جائے. بالکل بالکل. تو آپ ان کے رنگ میں ڈھلنا چاہ رہے؟ رنگ میں ڈھل گئی میں ویسے ہی ان کے, کیونکہ مجھے لگا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے بڑا روح سے اور اپنی بڑے دل سے لکھا ہے. وہ لوگوں کو چاہے جو کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں, لیکن وہ بذات خود بہت اچھے لوگ. ہاں ظاہر ہے, اپنے پہ اتنے خوبصورت جو لکھا ہے انہوں نے, جو کچھ بھی. تو کیا کس ایج سے آپ کو کچھ ہے کہ کب سے؟ جب سے مجھے لگتا ہے اردو پڑھنی سیکھی میں نے, شاید تب سے میں پڑھ رہی تھی. اچھا. تب سے میں نے پڑھا, اور میری ایک ہی کام ہوتا تھا, لائبریری میں جا کے کتابیں لے کے آنا اور بیٹھ کے وہ سارا دن پڑھنا. مجھے آپ کی باہر کی دنیا کا کچھ نہیں پتا تھا, اور نہ میں نے کبھی شوق کیا تھا, کیونکہ ایک جو کتاب کی دنیا ہوتی ہے اس سے باہر نکل کے میں نے کیا کرنا تھا. تو میں اس میں لگی رہی. میں نے کبھی نہیں سوچا, آج بھی میں نہیں سوچتی کہ اگر میں آج بھی کبھی سوچوں تو میں سوچتی ہوں یا اللہ میں نہیں اب کوئی نئی چیز سیکھ رہی ہوں, کیسے سیکھوں گی جب تک آپ کتاب نہیں پڑھیں گے. ہاں بالکل. تو بس وہ چیزیں. پھر میں نے لکھا بھی بہت جلدی لکھنا شروع کیا, پر میں شرماتی بہت تھی. اچھا, شائع تھی آپ, بہت شائع تھی. ہاں, لکھ کر کے اپنے تک رکھنا, مطلب اس کو پوسٹ نہ کرنا. بڑے بڑے رائٹرز کو اور پوئٹس کو پڑھا نا, تو پھر جب میں کچھ لکھتی تھی تو میں فیل کرتی تھی کہ میں ان کے لیول پہ تو ہوئی نہیں, اور یہ لوگ تو ہنسیں گے بہن بھائی اور وغیرہ. تو میں نے اس لیے پھر کسی سے ذکر نہیں کیا کبھی. تو بضابطے کب آپ کو ایسا لگا کہ ہاں میں بہت اچھی شاعری بھی کرنے لگتی ہوں, کیونکہ آپ ظاہر ہے اب میں ایک شاعرہ کہہ سکتی ہوں آپ کو. آپ نے نہیں فرحت, یہ بات نہیں آپ لکھتی ہیں. آپ کے پاس جب آپ نے وہاں کہا, میرا نام لے لیا آپ نے, کیا جب آپ ہی کے پروگرام میں پہلی بار آئی بزم فرحت میں, تو آپ نے کہا کہ آپ کچھ پڑھیں گی, تو میں نے سوچا ہاں میں ڈائری تو لائی ہوں, دل تو میرا بڑا ہوتا تھا. بلکہ پریویس صلاح الدین وغیرہ یہاں پر ہیں, فیملی آف دا ہارٹ, ان کو میں نے جوائن کیا 2005 میں. بہت کہا انہوں نے کہ عائشہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ لکھتی ہیں تو آپ آئیں, لیکن میں کبھی نہیں گئی, مجھے ڈر بڑا لگتا تھا کہ اچھی اچھی شاعرہ ہیں, شاعر ہیں, تو میں کون ہوں. آپ کی دفعہ جب آپ نے کہا تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں ہے تو معاف کر دیں گی اگر میں تو وہاں پر میں تو اپنے پلیٹ فارم سے بزم فرحت سے میری تو یہی کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی نئے لکھنے والے ہیں جن کے بک لانچ ہے یا لکھنا شروع کیا ہے, تو آپ اچھا لکھتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھتی ہیں, بہت خوبصورت لکھتی ہیں. اور یہ کہ میرے ہی آپ پلیٹ فارم سے پہلی بار آپ ہی کے پلیٹ فارم پہ میں نے, اچھا ویسے میں نے نہیں پڑھا تھا. پھر اس کے بعد تو یہ سلسلہ جاری رہا. پھر جو کہہ رہا ہوتا تھا پھر میں پڑھ لیتی تھی. ہاں, تو کس موضوع کو چنا تھا آپ نے؟ دوسری یہ کہ آپ نے کالم نگاری کی ہے, انگلش میں بھی لکھا ہے, تو کس موضوع کو, کس پہ لکھتی تھی آپ؟ بیسیکلی میرا جو ہے نا, میرا محبت وغیرہ کے اوپر جو بلیف ہے وہ میرا اس طرح نہیں ہے. میں بہت تلخ تجربہ ہے. نہیں, میرا جو عشق ہے وہ اللہ سے ہے. اور اب یہ جو چیزیں ہیں نا, جتنے بھی میں نے بھیس بدلے ہیں, یہ کبھی یہ کیا ہے, کبھی وہ کیا ہے, کبھی سب جو کچھ بھی میں آج تک کر رہی ہوں, میں اللہ کی تلاش میں ہوں. اور وہ کب ملے گی مجھے نہیں پتا. میری ہر رنگ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کہ کسی کو آپ لیٹ ڈاؤن کرو. میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کہ میں کچھ ایسا لکھوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. میں ہمیشہ اس میں کوئی ایسی چیز ضرور لکھتی ہوں کہ جس سے شاید بہتر ہو جائے زندگی ہماری, کسی کو سبق نہیں بہتر ہو جائے کوئی اور کسی سوچ کے زاویے سے. آپ دیکھیں ہم کینیڈا آئے ہیں اور ہم پاکستان میں رہتے تھے, یہاں ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ صرف ہماری سوچ کا زاویہ بدلا ہے.
ہم بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی ہیں، ہمارے کام بھی وہی ہیں، صرف ہماری سوچ کا نہیں، سوچ بھی اس لیے ہمارے بدلے کہ ہم اس سسٹم میں انوالو ہو گئے. اس سسٹم کو ہم نے اڈاپٹ کرنا تھا، ہم یہاں آئے اس لیے، ورنہ پاکستان میں ہماری سوچ نہیں بدلتی، کیونکہ انہوں نے بدلنا ہی کچھ نہیں تھا، بدل نہیں تھا. تو سوچ کے زاویے کے اوپر زیادہ کام کیا ہے میں نے، اور جو بھی میں نے کالم لکھا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ عشق الہی سے ظاہر ہے اللہ سے جڑی رہی ہیں آپ بہت یہ. زیادہ. لیکن زیادہ تر یہی لوگوں کے خیال میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاعری شروع کی ہے تو کوئی عشق یا کوئی شاعری ہوگی، لیکن میں بھی ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف رومانس، کچھ عشق محبت کی باتیں ہوں، اور آپ کا دل جس طرف راغب ہو آپ اسی طرف جھکاؤ آپ کا ہوتا ہے، اور آپ اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھ سکتی ہوں، اور زندگی کے بہت نشیب و فراز سے آپ گزری ہیں، بہت ہنسی آپ کی بڑی معنی خیز ہے. تو یہ کہ تمام چیزوں کو لے دے کر کے آپ بہت اپ ڈاؤن دیکھا ہے اپنے زندگی میں، اور آپ کے ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میں ان کو لے کر کے بھی چلی ہیں ان سب کاموں کے ساتھ میں. تو کیسا آپ کو لگا کہ ایز اے سنگل مدر آپ نے اتنا اسٹرگل کیا ہے، اور بہت لمبا سفر آپ نے اکیلے گزارا ہے بچوں کے ساتھ میں؟ الحمدللہ. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو بڑی ورڈ بڑا مشکل ہے، اسٹرگل نا. تو میں جب ہم یہاں آئے تو میرے بچے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی بچوں کا بھی ایسا تھا کہ بہت، ایک بچے کے پاس 7 6 ملازم تھے، تو وہ کام کریں. کینیڈا میں تو کچھ بھی نہیں. آج ہم آئے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو بٹھایا، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو ماما وہیں رہ گئی تمہاری پاکستان میں، اب ہم تینوں فرینڈس ہیں، بس ہم نے جو بھی کام کرنا ہے نا وہ ہم نے مل جل کے کرنا ہے. اب ہم تینوں ہی فرینڈز ہیں. ان کے اوپر روب نہیں میں نے ڈالا، نہ کیونکہ وہ فرینڈ شپ میں جو ہم کام کر سکتے تھے، بچے جیسے گرو کر سکتے تھے نئے ماحول میں، تو اس کی وجہ سے مجھے وہ اسٹرگل لگی نہیں. لیکن جو میری ذمہ داریاں تھیں نا، اور جو ذمہ داریاں ہیں میری، ان سے میں کبھی غافل نہیں ہوں، وہ میں نے مکمل کرنی ہے. پر میرا رشتہ ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ماں کا نہیں ہے، دوست کا ہے. واہ، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. کینیڈا میں رہنے کے لیے میرے بچوں سے زیادہ اچھا مجھے کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بچے بالکل آپ کی کلین سلیٹ کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے جو اڈاپٹ کیا تھا، میں نے ان کے ساتھ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لی. اس لیے میں آج بھی ویسے ہی ہوں، کل بھی ویسے ہی ہوں. انہیں سے سیکھا میں نے بہت. یہ عورت ہونے کا حق، یعنی کہ عورت صرف عورت نہیں ہوتی ہے، ایک ماں بھی ہوتی ہے. میں سمجھ سکتی ہوں، خاص طور پہ کینیڈا جیسے ملک میں جب ہم آتے ہیں تو بچوں کے لیے ہماری وہاں تو ظاہر ہے جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے، اور جہاں پر بھی بچے نکل گئے ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ ہمیں پل پل کے خبر رکھنی ہوتی ہے. اب بچوں کو اپنا دوست بنانا پڑتا ہے. آپ جب اس کام میں ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑے سے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتی ہوں، آپ کہیں مت جائیے گا، واپس آتی ہوں اور پھر جوائن کرتی ہوں. جی جناب، ہم دوبارہ آ گئے ہیں، آپ کے ساتھ میں جڑ گئے، اور پھر اس سلسلے کو وہیں سے لے کے چلتے ہیں. آج ہمارے ساتھ عائشہ ارشد ہیں. بڑی خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ ہماری اپنی کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، کمیونٹی ہیلپر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کینیڈا آنے کے بعد جو جدوجہد کی ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو منوایا ہے. ہاں عائشہ، پھر میں آپ کو جوائن کر رہی ہوں، اور کہ یہ بتائیے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد میں آپ بچوں کے ساتھ میں آپ کی ذہنی ہمآہنگی اور آپ کی فرینڈ شپ، یہ ساری چیزیں، یہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک سنگل مدر جو اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے، ہر کام میں ماہر بھی ہے، اور آپ نے بہت ٹائم کو مینیج بھی کیا، اتنے ساری چیزوں کو لے کر چلی ہیں، بہت ساری. تو یہ کہ شروع میں جب آپ نے پاکستان میں ان سب چیزوں کی ابتدا کی ہوگی تو ظاہر ہے والدین کی سپورٹ تو ہوگی آپ کے، تو ان سے ہی کچھ سیکھا ہوگا آپ نے. تو کچھ بتائیں گے کہ کیا، کس کی سپورٹ رہی ہے آپ کو بہت زیادہ، جو اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد بھی اتنی ساری چیزوں کو لے کے ٹائم کو کیسے مینیج کیا آپ نے؟ والدین کی سپورٹ، والد کی سپورٹ بھی بہت رہی. والدہ کی سپورٹ مجھے میری ایجوکیشن میں بہت رہی، کیونکہ انہوں نے میری شادی بھی بہت کم عمر میں ہوئی ہے، مطلب پڑھائی پوری نہیں تھی میری، لیکن امی نے ایک ہی بات کی تھی کہ تم اپنی پڑھائی ضرور کمپلیٹ کرو بیٹا، ہر کام ہوتا ہے. اچھا، وہ کبھی خوش نہیں ہوتی تھی، ہمارے گھر آتی تھی جب ہمارے پاس، تو وہ سب چیزیں چیک کرتی تھی، کہتی تھی ایسے بچے کا باہر جانے کا کیا فائدہ، جن کا گھر صاف نہیں، جن کا گھر میں کھانا نہیں، جن کے بچے صاف نہیں.
پڑھائی ضروری ہے لیکن یہ سب چیزیں انہوں نے ہمیں نا ٹائم مینجمنٹ سکھائی تھی کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد بلکہ تیار ہو کے سب جگہ جانا بھی ہے. تو یہ میری مدر سے سیکھا ہے میں نے. اور والد صاحب جو تھے انہوں نے, کیونکہ ہمارا بھائی سب سے چھوٹا تھا میرے سے کافی, کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ؟ ہم 3 بہنیں 1 بھائی. تو 9 ایئرس چھوٹا میرا بھائی تھا. تو والد صاحب نے ٹریٹ ہی ایسے کیا تھا, ہم تینوں بہنوں کو اتنی انڈیپینڈنس تھی, اتنی کمانڈ تھی ہمارے اندر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی آدمیوں کے کوئی والد کو ہی دیکھا تھا کہ کوئی کام کسی آدمی کو بھی کہنا ہے, وہ ہے ہی نہیں تھا ایسا کچھ. نہیں تو وہ آگے چل کر کے آپ کے لیے بہت اچھا رہا, بہت ہی اچھا رہا نا, بہت اچھا رہا کہ آپ بچپن سے ایسے آپ کی گروتھ ایسے ہوئی کہ آپ کے والدین آپ کی اس طریقے سے کیا انہوں نے. اور لڑکے یا لڑکی میں کوئی امتیاز نہیں ہے, بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے. یہاں کینیڈا میں خاص طور پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں. یقین کریں میں آج بھی یہ آن کیمرہ کہتی ہوں کہ جن باتوں سے والدین نے آپ کو منع نہیں کیا وہی آپ کے ریگریٹس آگے لائف میں بنتے ہیں. ماں باپ ایک بار ٹوک دیں گے, آپ چاہے مانے نہ, لیکن وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ آج یہاں ٹوکا تھا, کل وہ وہاں پہ ضرورت ہے اس بات کی. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ جو بات بچپن میں والدین کہتے تھے نا اس پہ ہم اس وقت عمل کریں نہ کریں لیکن اب ضرور کرتے ہیں. یہی کہہ رہی ہوں, ذہن کے کسی گوشے میں وہ چیزیں محفوظ ہیں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے, یہ چیزیں اچھی ہیں, یہ چیزیں بری ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے, جو ہمارے والدین نے, پیرنٹس نے بچپن میں ہمیں سکھا دیا اور بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے اچھی چیزیں ہیں, یہ بری چیزیں ہیں, اس لمٹ میں رہ کر آپ کو کام کرنا ہے, اس سے لمٹ کو باہر کراس نہیں کرنا ہے. تو ہم بھی یہی اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. میرے دونوں بچے اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, لیکن بہت اچھے بچے. ہم لوگ, ہمارے گھر میں ایک بات جو کامن ہے ہم تینوں میں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے باتیں چھپاتے نہیں ہیں. واہ بڑی اچھی بات ہے. بات جو بھی ہے, کیونکہ میں نے ان بچوں کو یہ بات بتایا کہ ٹھیک ہے ہم وی آر فرینڈس بٹ آلویز ریمبر کہ میں آپ کی بیک پہ کھڑی ہوں. بالکل آپ بتائیں گے ہی تو میں معاملہ سنبھال سکتی ہوں, نہ مجھے کیا پتا چل رہا ہے, باہر سے نہ پتا چلے, خود ہی بتا دو. تو وہ ہم سارے تینوں ہی ایک دوسرے کو, کیونکہ میں بھی بڑی ایڈونچرس ہوں, میرے بچے بھی, تو ہم تینوں ہی اپنے ایڈونچرز اور اپنے جو بھی کارنامے ہوتے ہیں وہ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. نہیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کو اپنا دوست بنایا. جب آپ نے اپنے بچوں کو دوست بنایا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ساری چیزیں, آپ کا بچہ جب باہر جا رہا ہے معاشرتی ماحول میں, وہاں پل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اب معاشرتی ماحول تو اثر انداز ہوتے ہی ہے, لیکن وہ باہر کیوں کسی کو اپنی بات بتائے, کچھ شیئر کرے, وہ ماں سے ڈسکس کرے گا. ماں اگر اس کی دوست گھر میں موجود ہے تو ساری چیزیں, ماں ہو یا باپ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی سارے پرابلمز ماں باپ کو آ کے بتائے گا, تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں, یہ چیزیں بری ہیں, اور تمہیں کن حالات سے گزرنا ہوگا, اور تم یہ جو کچھ کر رہے ہو تمہارے لیے کتنی کامیاب چیز ہے. بالکل ڈانٹ کا آنسر نہیں ہوتا, پھر اس میں لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے, لیکن اس میں ڈانٹ نہیں ہوتی. ڈانٹ نہیں تھی. نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو بچوں کو اتنا ڈرا کر رکھنا بھی نہیں چاہیے. آپ ایز اے دوست بس ان سے فرینڈشپ آپ کی ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ بچہ آپ کے ساتھ ہے, قدم قدم ملا کر کے آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. فرق میں نے بتانا تھا کہ امید انٹرنیشنل میں عائشہ علی اور عائشہ ندیم کے ساتھ عبداللہ میرا بیٹا, ہاں ہمیشہ اس نے تھرو آؤٹ میرے ساتھ کام کیا, اور وہ تھرو آؤٹ میرے ساتھ کام کر رہا ہے. اس نے اتنا چھوٹا تھا, وہ 10-11 سال کا بھی نہیں تھا جب سے وہ میرے ساتھ کام کر رہے. ہم نے ہر کام اکٹھے کیے, میں نے اور بیٹے نے, اور یہ لوگ ساتھ تھے. لیکن عبداللہ کی میں ضرور نام لوں کہ ہمیشہ میرے ساتھ کام کیا, اور وہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ کھڑا ہے, وہ کہیں بھی ہو کھڑا ہے میرے ساتھ. ماشاءاللہ تو الحمدللہ کہ اس کا بھی ایک جیسا میرا رجحان اس کا صحیح تھا, اس کا رجحان بھی ایسا ہی ہے. نہیں بیٹی بھی دیکھا میں نے, بہت ایکٹیو, ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے, وہ اور قسم کی ہے. وہ بھی بڑی کمانڈنگ ہے, اس کی سکلز بھی بہت اچھی ہیں, رائٹنگ سکلز اس کی بہت اچھی ہیں, وہ بڑی زیادہ پوئٹری وغیرہ وہ بھی کرتی ہے, لیکن اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے, وہ اپنی فیلڈ سے نکلتی نہیں ہے. وہ کیا فیلڈ ہے اس کی؟ وہ ذرا کینیڈین ہو گئی, ہاں لیکن ایکٹیو ہے اور بہت اپنی فیلڈ میں کامیاب ہے وہ بچی ماشاءاللہ. تو یہ کہ ہر بچے کا رجحان الگ الگ ہوتا ہے, اور اس کی سوچنے کا بھی ہر فرق ہوتا ہے. وہ بالکل ہی ٹائم مینجمنٹ پہ ہے, وہ 1 منٹ آگے سے پیچھے نہیں کرتی. واہ, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں لائف بہت زیادہ مینجڈ لائف گزار. واہ, آپ سے بھی زیادہ. ہاں مجھ سے زیادہ,
کیونکہ میں بہت چیزیں جو ہیں وہ اب نہیں تو وہ فوکس ہیں ایک چیز پر. واہ میں نے بہت ساری چیزیں کی, بہت ساری چیزیں کی ہیں, فوکسڈ آن ون گول, وہ اپنا وہ گول اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں بچے. بہت خوب بہت خوب میرا ہے کہ ماشاءاللہ. میں ابھی بہت سارے ایڈونچر اسٹل لائف میں رہتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نئی نئی چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہیں. آپ نے اتنی ساری چیزیں کرنے کے بعد کہا, آپ پھر کہا کہ نہیں اب یہ ریل اسٹیٹ میں بھی جمپ لگا کر کے کامیابی. یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں جمپ نہیں تھا میرا. 2005 مئی میں آئی تھی اور اکتوبر 1 کو میں اپنے گھر میں موو ہو گئی تھی 3 مہینے بعد, اور اس کے فوراً بعد میں نے اس میں بھی کنسٹرکشن کرائی تھی. میں نے فلپنگ 2005 کے اینڈ سے سٹارٹ کر دی ہوئی تھی, یعنی شروع سے تھا آپ کا رجحان. میں نے پاکستان میں بھی بڑی بہت زیادہ کنسٹرکشن کرا, چیزیں کر, سٹائلنگ, سٹیجنگ, یہ سب میرا ویسے ہی کام ہے. ایک بندے کی روح کو چین نہیں ہے نا, تو اس نے ہر کریٹیوٹی میں گھسنا ہی گھسنا ہے. تو یہ میں کرتی تو قرار کب آئے گا یہ بتائیے. اتنا ابھی بھی آیا سکون نہیں آیا. 2010 تک آپ سوچیں میں نے 7 گھر فلپ کر لیے ہوئے تھے. یہ تو 2018 میں میں بیمار ہو گئی تھی, تو کڈنی کا ایشو تھا, تو ڈاکٹر نے 6-7 مہینے گھر میں آرام کرنے کے لیے کہا, اسی بہانے تھوڑا سا ریسٹ مل گیا آپ کو. پڑھ لیا. میں نے کہا چلو یار میں 6 مہینے کیا کروں, تو میں یہ پڑھ ہی لیتی ہوں, جب میں اتنا کام کرتی ہوں پھر میں نے اس کو جوائن کر لیا. نہیں آپ ماشاءاللہ سے ایک باہمت خاتون ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے اس کو سونا بنا دیں گی, اور یہ کہ ہر میدان میں ہر فیلڈ میں اللہ میں آپ کو کامیاب کرے. آپ کی شاعری کے حوالے سے وہی بات کروں گی کہ آپ کو لکھنے کا بھی شوق ہے, اور ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ بہت حساس ہوتے ہیں ان کے اندر حساسیت پل رہا ہوتا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر سے باہر نکل رہی ہے. تو کچھ سنائیں گے آپ؟ اچھا کوئی نظم کچھ؟ میں آپ کو ایک ایسی, آپ نے آزاد نظم لکھی ہے, نثر میں بھی لکھی ہے. آزاد ہی نظمیں ہیں. اگر آپ مجھے اپنے لیے کہیں گے تو یہ بھی میں نے پتہ نہیں کب لکھی تھی, لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں, تو میں اپنے اس میں ہے. اس کی جو ہے نا ٹائٹل اس کا یہی ہے کہ دل میں خدا کو ہی رہنے دو. واہ. تو اس نیچے جو میں نے لکھا ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہوگا. ضرور ضرور, ارشاد. میں بھاگتی رہی چلتی رہی دیوانہ وار نگر نگر میں, اپنے آپ کو ڈھونڈتی رہی. واہ. وہ معصوم سی روح, وہ پلک جھپک جھپک کر بولنے والی گڑیا, وقت کے بے رحم تھپیڑوں میں گم ہوتی رہی. واہ 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 واہ. بے جان سے بتوں میں جان ڈھونڈتی رہی. اللہ اللہ اللہ, واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت بہت خوب, بہت خوبصورت. اتنے ہی میں سب کچھ آپ نے کہہ دیا. کیونکہ میں خود نہیں لکھتی, جب میرے ذہن میں آتا ہے نا تو میں لکھتی ہوں. ابھی جیسے ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, کچھ بولنا ہے, تو میں راستے میں ابھی آ رہی تھی تو میں نے پھر یہ 1-2 لائنز لکھی. ہاں سنائیں, بالکل سنائیں. تازہ کلام ہے آپ کا, میں سنوں گی. تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے لیکن مجھے مل جائے. ہاں بالکل مل جائے. باہر ہی بیٹھی جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں ارد گرد, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم کس معاشرے میں پل رہے ہیں, اور آپ کے جذبات کیا ہیں, خیالات کیا ہیں, ارد گرد کے ماحول, انہی سے متاثر ہو کر کے پھر یہ ساری کچھ شاعری بھی ہے. اور یہ تو پلیز سنائیے گا. میں نے جو بھی ویسے ہی لکھا ہے اس کو میں نے بھی ٹھیک بھی کرنا, کوئی بات نہیں ہے, آپ سنا دیجئے. لپٹی ہوئی تتلی کو گل سے جدا کر کے دکھاؤ ذرا, آندھیوں نے تو بڑے بڑے پیڑوں کو گرا دیا. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت پتہ ہے, بہت خوبصورت. کیونکہ مجھے بس جتنا آتا ہے نا میں اتنا لکھتی ہوں, میرا دل چاہتا ہے. نہیں, آپ کو بہت کچھ آتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت کچھ آتا ہے, اور یہ آپ اس چیز سے باہر نکلیے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. آپ کو بہت کچھ آتا ہے, آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے اور بہت کچھ ہے آپ میں ماشاءاللہ. آپ یہ مووی کا آپ کا کیا تھا کہ آپ مووی بھی آپ نے؟ مووی بیسیکلی ہم نے جب امید کا کام کر رہے تھے تو ہمارے پروجیکٹس میں تھا ایک. اچھا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم ایک مووی بناتے ہیں. ہم نے پھر ایک مووی بنائی, مووی ڈائریکٹ کی بھی میں نے اور پروڈیوس بھی کی, رائٹ بھی کی ساری. لیکن وہ بھی ہمارے جو ارد گرد معاشرے میں ہو رہا تھا, ہمارے سینئرز کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو میں نے وہی بتایا نا ڈس ایڈوانٹیج لوگوں کو لیتی ہوں کہ جن کو کچھ نہیں آتا, جن سے کچھ نہیں ہوتا, تو ان کی جو ہیلپ تھی یا کس طرح تھا, اس کے اوپر ہم نے پھر مووی بنائی.
تو یہاں پہ بنائی یہاں پر بنائی آپ کو. اچھا آپ یاد ہوگا آپ آئی تھی ایک بار جب ہم نے لگائی بھی تھی, ہم نے آپ کو دکھائی. اوہ اچھا جی 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 بالکل بالکل بالکل, مجھے بہت اچھی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ مووی میں نے بھی دیکھی تھی, خوبصورت مووی تھی. اب بڑا رش تھا اس میں, ایک جمع افیر تھا لوگوں کا, اور اس میں سینئر گروپ کافی تعداد میں آپ آئے تھے, اور یہ کہ بڑا خوبصورت تھا. مجھے یاد آ گیا, یہ بہت پرانی بات ہے. وہ بھی ہم نے اپنے سینئرز کے لیے, اور ہم نے معاشرتی جتنے بھی ہمارے پرابلمز تھے, مسائل تھے, اس کو ہم نے ذرا ڈسکس کیا تھا اس کے اندر, کہ یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہے. کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو سینئرز ہیں نا وہ بزرگ ہوئے ہیں, وہ اپنی عقل سے عاری نہیں ہوئے, ان کے ایکسپیرینسز بہت ہیں, ان کو سب کچھ ہم سے زیادہ آتا ہے. لیکن ہم اب جب وہ بزرگ ہو گئے نا تو ہم ان کو ایک کونے میں بٹھاتے کہ ہمیں آپ کو کچھ نہیں آتا. بھائی ہم نے انہیں سے تو سیکھا ہے, ہر آنے والا دن ہمیں بزرگ ہی بنا رہے ہیں, ہمیں آگے جوان واپس نہیں اپنی جگہ پہ. 1 سال کا بچہ 5 سال 10 سال 20 سال کا ہی ہوگا, 20 سال کا کبھی 1 سال کا نہیں ہوگا. تو ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب میں 19 سال ہو گئے مجھے یہاں کام کرتے ہوئے, تو جب 19 سال سے میں نے یہاں شروع کیا تو وہ 19 سال والے لوگ اس وقت 19 سال کے تھے, چلے میں 1 سال کی سمجھتی ہوں اپنے آپ کو. تو آج کہاں گئے؟ آج اتنے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے, تو ہم انہیں وہ مقام نہیں دے رہے. بڑی بہت تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے بہت بہت پہلے کی بات جب میں کروں تو اس وقت سینئر ہوم نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہمارے دادا دادی نانا نانی اگر بے شک الگ بھی رہتے تھے, جوائنٹ فیملی میں نہیں بھی تھے لیکن ہم ان کی کیئر کرتے تھے. اب والدین تو ہوتے ہی تھے ہمارے ساتھ میں, لیکن یہ جب سے دیکھا ہے میں نے کہ خاص طور پہ کینیڈا امریکہ میں, اور یہ کہ پوری دنیا میں, اب پاکستان میں بھی سینئر ہومز ہیں نا, تو یہ میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے. لیکن ایک طرح سے یہ اچھی چیز بھی ہے کہ آپ در بدر کے ٹھوکر نہیں کھا رہے ہیں, ایک ایسی جگہ جہاں آپ کی حفاظت ہو رہی ہے, آپ کی دیکھ بھال ہو رہی ہے, اور آپ اچھی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی خود خدمت کریں, اپنے ساتھ رکھیں, جہاں تک ہو سکے اس چیز کو سمجھیں کہ مجھ پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے, کبھی میں بھی بوڑھا یا بوڑھی ہو سکتی ہوں, اور اس مرحلے سے ہمیں بھی گزرنا ہے. تو آپ سے یہی بات کر رہی تھی میں ابھی کہ بڑا ہی بہت تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, جو بوڑھے ہو چکے ہیں لوگ, جو ہمارے پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, ہم ان کو سینئر ہوم میں, تو ان کے لیے بھی آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ کی جاب بھی ایسے ہی تھی. جاب بھی ایسی تھی. میں نے نا, میں آپ کو بتاتی ہوں, اصل میں نے اس پہ بھی بڑا انالیسس کیا ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے, جو میرا انالیسس ہے, جو میری ریسرچ ہے اس بات پہ کہ یہ بچے جو اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر ہم کینیڈا میں بیسیکلی یہاں کی بات کر لیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں نا وہ بھی اپنے ماں باپ کے بغیر ہی گزاریں ٹائم. آپ کی ماں بھی کام کر رہی ہے, آپ کا والد بھی کام کر رہا ہے, آپ یا تو ڈے کیئر میں ہیں یا جب گھر آئے ہیں تو آپ کے کھانے وانے پڑے ہوئے ہیں. ماں باپ جب واپس آئے ہیں اپنے فونز پہ ہیں, اپنے کمپیوٹرز پہ ہیں, 2-3 گھنٹے, 2 گھنٹے بھی نہیں, 1 گھنٹہ مشکل سے بچوں کو دیتے ہیں جس میں وہ نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم نے ہوم ورک کیا, آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو سلا دیتے ہیں. صبح اٹھ کے بچے اپنے چلے جاتے ہیں, پیرنٹس اپنے چلے جاتے ہیں. اب بچہ بیسیکلی اکیلا ہے آپ کا. جب آپ کا بچہ اکیلا ہے, اس نے اپنے آپ کو اکیلے ہی بڑا کیا ہے, اس کی عادت ہو گئی, اس کی عادت ہو گئی. اب اس نے دیکھا ماں باپ تو اتنے بزی ہیں, جیسے ہی وہ 17-16 سال 15 سال کا ہوتا ہے اس کو ایک جاب پہ لگا دیتے ہیں کینیڈا میں, چلو بھی آپ بھی ارن کرو, یہ کرو وہ کرو, اس کو بھی کام پہ لگا دیا. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ماں باپ اور بچوں کا کیا بانڈ ہے کہ وہ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس دوبارہ رکھیں گے؟ بالکل کچھ ہے, بہت تلخ حقیقت ہے, اس چیز کو ہم سب سمجھ سکتے نہیں ہے نا ہم. تو یہ جو ہماری دوڑ ہے کہ آپ باہر کے ملکوں میں جا کے یا اپنے گھروں سے باہر جا کے جو کام کرتے ہیں اس میں آپ اپنی فیملی سسٹم کو بری طرح سے ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ تو اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینئر ہوم بنائے ہیں. وہ تو شکر کریں کہ کسی انسان نے سینئر ہوم بنا دیے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جیسے جنہوں نے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا وہ وہاں جا کے رہ لیں گے. کیا توقع کرتے ہیں ہم, اگر ہم ٹائم نہیں دیتے تو وہ ہمیں ٹائم دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ آپ نے ان کو دکھایا کیا ہے, سکھایا کیا ہے؟ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے, بچہ سن کے سیکھتا ہے, بچہ آپ کا کہا ہوا کبھی نہیں سیکھے گا. بے شک, بہت اچھی بات کی آپ نے. نہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس موضوع کو اس موضوع پہ تو ہم پتہ نہیں گھنٹوں اگر بات کریں تو بھی مجھے لگتا ہے کہ کم ہوگا, کہ ماں کا جو حق ہے بچوں کو ٹائم دینا,
ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, میں یہ نہیں کہتی ہوں, بعض لوگ شاید میری بات پہ اعتراض بھی کریں کہ کیا کتنا ضروری ہے کہ عورت باہر نکل کر جاب کرے, اس کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر اس کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی کمائی میں اللہ میں نے اگر برکت دی ہوتی ہے, تو کیا ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کے بچوں کو ڈے کیئر میں ڈالیں اور باہر جا کر جاب کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو پورا فوکس اپنے بچوں پہ کرنا چاہیے. اب پیسے کی کمی تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے نا. ایک تک تجربہ تھا کہ جو بچے بچپن سے ماں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر کے ظاہر سی بات ہے ماں کے لیے بھی یہ سینئر ہومز ڈھونڈتے پھریں گے. تو الحمدللہ میری کافی ٹف تھی میری لائف, لیکن میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھا ہے. اچھا کیا, بہت اچھا کیا. ہم چاہے کچھ بھی کریں ہم ساتھ ہی ہیں, ہم تینوں ہمیشہ ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بچے جہاں بھی ہیں ہمیشہ میری ان کے ساتھ دعائیں ہیں. وہ آتے ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ دن میں 10 بار فون کرتے ہیں, جو مرضی کرتے ہیں, وی نو دا ٹینٹرمس, لیکن ہم ساتھ ہیں. اور دوسری بات میں سب سے بڑی آپ کو کہوں گی کہ بینگ اے وومن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں آزادی کا جھنڈا لہرانے کے لیے بہت چیزیں ہیں, لیکن نام صرف انہی خواتین کے جن کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. نہ حضرت خدیجہ کو دیکھا ہے, نہ حضرت عائشہ, نہ حضرت فاطمہ. اس سے پیچھے جائیں تو رضیہ سلطان یا کوئی جن کے بھی آپ نام لیں, وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ خواتین تھیں, انہوں نے بڑے کام کیے, ان کے بڑے نام ہیں. آج کی کون سی خاتون ہے جس نے گھر سے باہر نکل کے ایسا جھنڈا گاڑ دیا ہے؟ بالکل. تو آپ تو اپنے گھر میں رہ کر آپ دیکھیں, جو MBA ہے یہ بھی ایک خاتون کا ماڈل تھا جیپنیز, تو MBA بنا, ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن. گھریلو ہی سارے کام کیے, فائنانس اس نے سنبھالا, مینجمنٹ اس نے سنبھالا, ہاؤسنگ اس نے سنبھالی, کمیونیکیشن اس نے سنبھالی, ایڈمنسٹریشن اس نے سنبھالی, تو جا کے MBA بن گیا جس میں لوگ ڈگریز لیتے ہیں. بے شک. تو بات کیا کرتے ہیں, بات یہ کریں کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی, اگر آپ ماں بن گئے نا تو آپ اپنے بچوں پہ پوری توجہ دے دیں. میرا خیال ہے اس سے بڑی ڈگری اور اس سے بڑی سکسیس نہیں ہے لائف میں. آپ جو نوع انسانی ہے اس کو آپ ایک بچے دے رہے ہیں, ایک اچھی شخصیت دے رہے ہیں, پورا معاشرہ دے رہے ہیں. ہاں, تو ہمارے باہر کا میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے اچھا ماحول ملا ہو تو میں تو شاید کبھی کسی کو نظر بھی نہ آتی, اور میرے بچے تو بہترین بچے ہوتے جو کہ نہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ کے ساتھ تو یہ تھا کہ آپ سنگل مدر ہوتے ہیں, بچوں کی ذمہ داری, گھر کی ذمہ داری, جاب کی ذمہ داری, اور یہ سارے آرگنائزیشن چلاتے ہوئے, تو وہ تو ظاہر ہے پیٹ بھرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ ظاہر ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. اب بعض خواتین جب ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں بہت بور ہو جاتی ہوں گھر میں. مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا, 25 سال 26 سال ہو گئے مجھے کینیڈا میں, کہ بوریت کس چیز کو, کس بلا کو کہتے ہیں. مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا کبھی بھی بور ہونے کا. میری تو نظر گھڑی پہ ہوتی ہے اور کام کر رہی ہوتی ہوں. اور ایک چیز اور, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ ہاں بور ہوں, ہر چیز کو لے کے چلی ہوں, بچے بھی گھر بھی. جو بہت زیادہ لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, اور آج کل بہت آ گئی ہے کہ سروں کے بچوں کی شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں اور خواتین گھر میں اکیلی رہ رہی ہیں, حالانکہ کام بھی کرتے ہیں وہ لوگ, لیکن پھر بھی ان کے پاس ٹائم ذرا زیادہ ہوتا ہے, تنہائی جس کو کہہ رہے ہیں. تو میں جیسے کسی نے بھی تھوڑے دن پہلے پوچھا کہ عائشہ یہ جو آپ اتنا کام کرتی ہیں, لوگوں کی نیٹ ورکنگ, اس میں شاید آپ خود بڑی تنہا ہیں تو آپ یہ کرتی ہوں گی. اب 20 سال 25 سال پہلے بھی اگر میں شروع کر چکی ہوں تو میں کیا تنہائی اپنی ایک جگہ ہوگی, لیکن آپ مجھے بتائیں اتنے کام کہاں ملتا ہے کہ سارے کام, اور اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت. بس تو جو اللہ کی عبادت ہے وہ کب کرتے ہیں ہم؟ ہاں کب کرتے ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. ہم تو نماز پہ کھڑے ہو کے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا فون فرض نماز پڑھ لیں جلدی جلدی میں, کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے کچھ اور کرنا ہے, ہم نے یہ بنانا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ تنہائی تو ان کے پاس ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. بے شک, اللہ کی جس کے دل میں اللہ کی جگہ نہیں ہے وہی تنہا ہے. میں تو کبھی نہیں تھی, میں بھی آج بھی نہیں, اور کبھی بھی نہیں ہوں گی بھی نہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ. آپ نے بڑا خوبصورت میسج دیا پورے معاشرے کو, اور ایک ماں ہونے کا حق بھی ادا کیا. میں بھی یہی کہتی ہوں کہ ہم اپنے ٹائم کو مینج کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے کام ہوتے ہیں, بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہاں کینیڈا میں آپ کو ماسی بھی خود ہی بننا ہے, اور کوکنگ بھی خود ہی کرنا ہے, اور نماز بھی 5 ٹائم پڑھنا ہے, اور قرآن بھی اگر پڑھنا ہے تو بہت اچھے سے, اگر تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ پڑھے. پھر آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے, آپ کچھ سوچیں کہ بور ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور میں چاہوں گی کہ عائشہ ارشد آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. ایک ہماری دوستی جو اتنے سال پرانی ہے, جو ہمارا جیسے اب ہمارا ایک روح کا رشتہ ہے. بالکل, بے شک. ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اسی طرح کرتے ہیں.
میرا خیال ہے روحیں ایک دوسرے کو خود ہی چن لیتی ہیں, جیسے میں نے اور آپ نے چنا ایک دوسرے کو. بے شک بے شک. عائشہ ارشد بہت اچھی دوست بھی میری, بہت خوبصورت ساتھی ہے, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بہن کی طرح ہم لوگ ہیں. اور آج جب ان کو اسٹوڈیو میں بلایا تو بہت کچھ جاننے کا بھی موقع مجھے ملا ہے, اور آپ لوگ بھی جانیے گا, اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. اور یہ ای آواز ٹی وی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی کہ یہ پروگرام آپ دیکھتی ہیں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ پروگرام بہت اچھا. میں عارفہ مظفر, شی از ریئلی ریئلی ویری نائس وومن, ویری ڈیڈیکیٹڈ وومن. لاٹس آف پرسنالٹیز میں نے دیکھی, لیکن میں صاف صاف کہوں گی کہ بینگ اے وومن وہ بہت انہوں نے اپنے آپ کو ایک لیول پر پہنچایا, اور بڑی پریسٹیجیس ہیں وہ ہمارے لیے. بے شک. اور ای آواز جو ہے ماجد خان صاحب اور ہماری عارفہ مظفر اور ساری ہماری عامر ٹیم جتنی بھی ہے وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بہت اچھے پروگرامز کر رہی ہے. بے شک, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے سب کے لیے. آمین سم آمین. بالکل عارفہ آپا کے لیے یہی ہے کہ وہ واقعی ایک بہت خوبصورت اچھی مدر بھی ہیں, اور انہوں نے جس طرح سے اسٹرگل کیا, ہم سب انہی سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی, ہمیشہ کی طرح اللہ حافظ.